तू जब मेरा दर्द बढ़ाता है, जाने क्या दिल सुकून पाता है। इश्क में हर असासा लुट जाए, तब कहीं जाके होश आता है। जो किसी के साथ अच्छा करता है उसके साथ भी अच्छा होता है, और जो किसी के साथ बुरा करता है उसका अपना भला कभी नहीं होता। महम शाह के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जिस लड़के के साथ घर से भागकर उसे रसवाई मोल लेना चाहिए थी, जिसकी झूठी मोहब्बत को पाने के लिए वो सारे ख़ानदान के सामने डट गई थी, उसी लड़के ने शादी से फ़क़्त 15 रोज़ कब्ल उसे असरार करके होटल में बुलवा लिया। अंधी मोहब्बत में उन भी अंधी होकर वो अपने वक़ार के साथ साथ इज़्ज़त से भी हाथ धो बैठी। तो पहली बार उसे अपना चेहरा दुनिया में सबसे ज़्यादा बदसूरत नज़र आया। फरसाना बेगम, जिन्होंने हमेशा दूसरों के किरदार पर कीचड़ उछाला था, हर किसी को दिली तकलीफ़ ही पहुंचाई थी, इस साने के बाद यूं टूटकर बिखरी कि उन्हें कोई समेटने वाला भी ना रहा था। उन्हें कभी एहसास ही नहीं हो सका था कि जो लोग खुद बेटी जैसी चीज़ रखते हों, उन्हें किसी दूसरे की बेटी के किरदार पर हुर्फ उठाते हुए सिर्फ एक लम्हे को सोच लेना चाहिए कि उनकी अपनी बेटी के साथ भी कोई सान्या हो सकता है। इस अफसोसनाक सान्ये की खबर उड़ते उड़ते बेमिसाल कॉटेज तक भी पहुंच गई थी। लिहाजा अरीशा के सिवा बाकी सब लोग फ़ौरन शाहविलात चले आए थे। वहाम शाह ने इज़्ज़त की पामाली के बाद खुद अपनी ही निगाहों में गिरते हुए खुद को आग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश की थी। ताहम अजान ने उसे मरने नहीं दिया था। बर वक्त पता चल जाने के बायस वो बच तो गई थी, मगर उसका पूरा चेहरा झुलस कर रह गया था। पूरे 1 हफ्ते अस्पताल में एडमिट रहने के बाद वो घर वापस आई तो उसके अंदर की वहाम शाह मर गई थी। अजमीर ने इस तमाम सूरत हाल में भी उसका ख्याल रखा था, लेकिन जब भी वो उसके सामने आता, वहां कर्व से पलकें मूंद कर चेहरे पर कपड़ा डाल लेती या फिर रुख मोड़ कर लेट जाती। उसका ये अंदाज अजमीर को मज़ीद हर्ट करता था, लिहाजा उससे वहाँ के मुकाबले आना ही छोड़ दिया। फरजाना बेगम का अबतर हाल देखकर एहसान साइला खान को अपनाने के लिए रजामंद हो गया था। हवा वो कैसी ही थी, मगर उसकी माँ थी, और माँ के लिए हर इंसान, हुआ वो लड़का हो या लड़की, पिघल कर मोम हो ही जाता है। उनकी ज़िंदगी के लिए खुश रहना लाजमी था। लिहाजा एहसान ने खुद साइला खान और सौलिया भाभी से बात करके उसे अपनी ज़िंदगी का साथी बनाने का फ़ैसला सुना दिया। सौलिया भाभी, अरसलान शाह और दीगर तमाम घरवालों को भी फरजाना बेगम के हाल पर तरस आता था। सारा सारा दिन अपने कमरे में बंद पड़ी वो या तो सोती रहती थीं या फिर रोने लगती थीं। उन्हें हालात के पेश नज़र सौलिया भाभी ने अपनी बहन साइला खान की शादी अपने देवर अजान के साथ करने के लिए अपने घर वालों के साथ साथ खुद साइला खान की भी मिन्नत की थी। साइला खान, जो कि अजमीर की तरफ से हर्ट हुई थी, लिहाजा उसे दिखाने के लिए उससे बेहतर लड़का भी उसकी चाह रखता है, अजान का प्रपोज़ल कबूल कर लिया था। उस रोज़ साइला शाह विलाज की तरफ आई हुई थी। माहम शाह के कमरे में उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करने के बाद अचानक उसने पूछा था, माहम, एक सवाल पूछो, सच सच जवाब दोगी? हाँ, पूछो। अपने बदसूरत चेहरे को अब भी उसे दुपट्टे से ढांप कर रखा था। माहम, मैंने आप ही से सुना है अजमेर तुम्हारे इस हालत को देखकर बहुत डिस्टर्ब है। वो बैरूने मुल्क ले जाकर तुम्हारा इलाज करवाना चाहता है। तुम्हारा अबॉर्शन करवाने में भी उसी की कोशिश पेश पेश रही है। वो फिर से तुम्हें तुम्हारी ज़ात का गरूर लुटाना चाहता है, जबकि तुमने हमेशा उससे नफरत की है, दुश्मनी निभाई है। सिर्फ उसी की ज़ात तुम्हारे आदाब और साजिशों का शिकार रही है। क्यों माँ? एक तरफ उसकी इतनी अच्छाई कि उसे तुम्हारी तमाम तर साजिशों से बाखबर होने के बावजूद कभी तुमसे गिला तक करना गवारा नहीं किया, और दूसरी तरफ तुम्हारी नफरत और बुराई की कोई हद ही नहीं। आखिर क्यों? महज अजमेर की कमसूरती तो इसका सबब हरगिज़ नहीं हो सकती। वो उससे ऐसा सवाल भी करेगी, माहम शाह कभी सोच भी नहीं सकती थी। आज तक किसी ने उससे ये सवाल नहीं किया था। वो किसी को इसका जवाब पहले दे भी नहीं सकती थी। ताहम अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अब अपने अंदर का गुबार किसी सूरत बाहर निकाल कर सुकून पाना उसकी तलब बन गया था। लिहाजा एक तवील सर्द आह भरने के बाद बहुत शिकस्ता लहजे में बोली थी, मैं अजमीर भाई से इतनी नफरत क्यों करती हूँ? ये सवाल तुमसे पहले कभी किसी ने मुझसे पूछने की ज़रूरत महसूस नहीं की। किसी ने मुझसे ये भी नहीं पूछा कि मैंने अरीशा के बाद तुम्हें भी उससे अलग करने की कोशिश क्यों की। क्यों किसी के साथ उसकी वाबस्तगी मुझे अच्छी नहीं लगती? क्यों मैं उसे खुश नहीं देख सकती? तुमने पूछा है
کہ اس کی تمام تر مہربانیوں کے جواب میں اس سے بری بن کر پیش کیوں آتی ہوں، کیوں نفرت کا مظاہرہ کرتی ہوں؟ اس لیے کیونکہ میں خود بھی اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ سائلہ، بہت محبت کرتی ہوں میں اس سے۔ کتنا عجیب لہجہ تھا اس کا، جس میں کوئی احترام نہیں تھا۔ سائلہ خان اس لمحہ بے حاستہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ واٹ؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ شاکڈ ہی تو رہ گئی تھی اس کے اس انکشاف پر، تاہم ماہم نے اس کے حیران چہرے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اپنے ہی حال میں مدہوش وہ اب رو رہی تھی۔ یہی سچ ہے سائلہ، جتنی محبت اسمیر شاہ سے ماہم نے کی ہے، اتنی محبت شاید کبھی کوئی لڑکی کسی لڑکے سے نہ کر سکے۔ کتنا مدھم لہجہ تھا اس کا، مگر خاموش کھڑی سائلہ خان کے اندر جیسے دھماکے اٹھ رہے تھے۔ نفرت کے لبادے میں لپٹی محبت کا انکشاف اسے حقیقتاً حیران کر گیا تھا۔ ماہم شاہ اسے بتا رہی تھی، یہ بہت پہلے کی بات ہے سائلہ، اس وقت مجھے ٹھیک سے شعور بھی نہیں آیا تھا، جب ایک روز میں یوں ہی کھیلتے کھیلتے گر پڑی تھی۔ اس وقت میرے دونوں بھائی پاس ہی کھیل رہے تھے، جبکہ اسمیر کچھ فاصلے پر دادا جی کے پاس بیٹھا تھا۔ میرے گر جانے پر میرے بھائی ہنسے تھے، مگر اس نے دوڑ کر لپکتے ہوئے نہ صرف مجھے زمین سے اٹھایا تھا، بلکہ اپنے کرتے سے میری چھلی ہوئی کلائی کا زخم صاف کر کے وہ مجھے اندر گھر کی طرف بھی لایا تھا۔ میری تکلیف کو کم کرنے کے لیے اس سے مجھے اپنے کھلونے اور ٹافیاں بھی دی تھیں۔ اسی روز سے میں اس کی ذات سے اٹیچ ہو گئی تھی، اسے صرف اپنی جاگیر سمجھنے لگی تھی۔ بہت عجیب ہوتا ہے، کچے ذہن کا پیار دل سے نکلتا ہی نہیں۔ اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر آئی تھیں۔ سائلہ خان کو اس کا حال بڑا عجیب لگ رہا تھا، تاہم اس نے اسے درمیان میں ٹوکا نہیں تھا۔ وہ صرف میرا تھا سائلہ، مگر عریشہ خان نے اچانک شاہ ولاج میں آ کر اسے مجھ سے چھین لیا۔ پہلے میں اسے برا نہیں سمجھتی تھی، وہ اکثر پھپھو کے ساتھ ہمارے گھر آ کر اسمیر سے کھیلتی رہتی تھی، دادا جی اور دادی ماں سے لاڈ اٹھواتی رہتی تھی۔ مگر پھپھو جب اپنا گھر چھوڑ کر مستقل شاہ ولاج میں رہنے کے لیے چلی آئیں تو مجھے عریشہ سے چڑ ہو گئی، کیونکہ اسمیر اب میری نہیں اس کی پرواہ کرنے لگا تھا۔ انہی دنوں اس کے ماما اور پاپا کے درمیان جھگڑا ہو گیا، لہٰذا ہائیکا چچی شاہ ولاج سے چلی گئیں۔ اسمیر نے اس بات کا بہت اثر لیا تھا، وہ ازحد حساس اور اذیت پسند ہو رہا تھا۔ میں ان حالات میں اس کے کام آنا چاہتی تھی، مگر یہاں بھی عریشہ نے مجھے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ کبھی اس کے لیے کھانا لے جاتی، کبھی اس کے پاس بیٹھی اس کا سر دباتی، وہ مجھے سخت زہر لگتی تھی۔ لہٰذا اپنے اندر کا غصہ نکالنے کے لیے میں نے عریشہ کے ساتھ ساتھ اسمیر کو بھی پریشان کرنا شروع کر دیا، اور یوں میں خود ہی اس سے دور ہوتی چلی گئی۔ وہ اچھی تعلیم کے غرض سے بیرون ملک چلا گیا تو میرا دل یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اب عریشہ بھی اس سے دور رہے گی۔ اسی سوچ کے باعث میں ہر روز اسے کال کرنے کی کوشش کرتی اور رات میں گھنٹوں اذان بھائی کی منت کر کے اس کے کمپیوٹر کو استعمال میں لاتے ہوئے اسے 20 ای میل کرتی، مگر وہ کبھی ڈھنگ سے بات کرنا بھی گوارا نہ کرتا۔ اس کی یہ بے نیازی مجھے تکلیف سے ہمکنار کر رہی تھی، لہٰذا ایک روز ای میل کے تھرو میں نے اپنا دل اس پر کھول کر رکھ دیا، مگر اس نے یہاں بھی مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ وہ کبھی میرا نہیں ہو سکتا، نہ ہی مجھ سے پیار کر سکتا ہے، کیونکہ وہ کسی اور کی زلف کا اسیر ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کسی اور اس نے کس کو کہا تھا، مگر اتنا ضرور جانتی ہوں کہ اسمیر کے ہاتھوں ٹھکرائے جانے کے بعد میں بہت روئی تھی۔ میرے اندر اپنے جذبوں کی تسخیر پر ایک عجیب سی آگ لگ گئی تھی۔ اسی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اگلے ہی ای میل میں نے اس کا خوب مذاق اڑاتے ہوئے لکھا تھا، بہت خوب، کسی خوش فہمی میں مت رہنا اسمیر صاحب، میں تو صرف آپ کا کریکٹر چیک کر رہی تھی، ورنہ کہاں آپ اور کہاں میں۔ مائنڈ مت کیجیے گا، مگر یہی سچ ہے کہ آپ سے آپ جیسی کوئی کالی پیلی شکل کی لڑکی ہی محبت کر سکتی ہے، ماہم شاہ جیسی خوبصورت لڑکی نہیں۔ اس سے میری ای میل کے جواب میں کچھ نہیں لکھا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ ہرٹ ہوا ہے، اور اس تصور نے یقین مانو سائلہ مجھے بہت قرار دیا تھا۔ میں جو اب تک چلتی رہی تھی، ہرٹ ہوتی رہی تھی، اب اسے بھی اسی تکلیف سے ہمکنار کر کے بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ اپنے ٹھکرائے جانے کا انتقام لینے کے لیے ہی میں نے اسے ہر قدم پر ہرٹ کرتی رہی، مگر اس سے ہمیشہ میری بدتمیزیوں پر چپ رہ کر مجھے مزید سلگایا۔ میرے علاوہ اس سے کوئی خوبصورت لڑکی محبت کرے، میں یہ برداشت نہیں کر سکتی تھی،
لہٰذا پہلے عریشہ کو اس سے دور کیا اور پھر تمہیں۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے سائلہ کہ نفرت اور ضد کے اس کھیل میں ہر لمحہ جل جل کر بھی ہار میری ہی مقدر بنی۔ اس پر تو کبھی کوئی آنچ نہیں آئی، لیکن یہاں میں اپنا سب کچھ گوا بیٹھی۔ سب کے بند ایک دم سے ٹوٹے تھے اور اس نے دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ سائلہ ہان اس لمحے آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں نہ سمیٹتی تو وہ یقیناً سچ مچ بکھر کر رہ جاتی۔ وہ اتنا اچھا کیوں ہے سائلہ؟ کیوں میری نفرت کے جواب میں نفرت نہیں کرتا مجھ سے؟ کیوں نہیں الجھتا میرے ساتھ؟ کیوں درگزر سے کام لیتا ہے وہ؟ اس کا ذہنی توازن نارمل نہیں رہا تھا، تبھی وہ گھٹی گھٹی آواز میں چلا رہی تھی۔ تاہم اس سے پہلے کہ سائلہ خان اس سے کچھ کہتی، اسمیر دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر چلا آیا۔ السلام علیکم۔ اسے دیکھتے ہی سائلہ خان اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ جواب میں اسے سلام کرتا وہ وہیں ماہم کے بیڈ کے قریب بڑی کرسی پر بیٹھ گیا۔ سائلہ خان اس کے سلام کا جواب دینے کے بعد اگلے ہی لمحے ایکسکیوز کرتی چپ چاپ کمرے سے نکل گئی تھی۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی ماہم، تمہیں میرا یوں اپنے کمرے میں آنا برا تو نہیں لگا؟ سائلہ خان کے جانے کے بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہو کر بولا تھا۔ جواب میں ماہم نے صراحت سے اپنی آنکھیں صاف کر ڈالیں۔ انشا ذہن میں وائپر پھیر رہی تھی جب عدنان اپنی ویل چیئر کو گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ مجھے آفس جانا ہے انجو، تیار ہونے میں مدد دوگی؟ پچھلے ایک ہفتے سے نور العین اس کی ہیلپ کر رہی تھی، اسے کمپنی دے رہی تھی، اسی کے ساتھ وہ لنچ اور ڈنر کرتا تھا۔ اگر وہ نہیں آتی تھی تو وہ خود بھی بھوکا بیٹھا رہتا تھا۔ سیال بیگم اور احمد رؤف صاحب نے کئی بار اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اپنے معاملے میں کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ انشا اس کا کوئی کام کرنے کی کوشش کرتی تو وہ سہولت سے منع کر دیتا۔ وہ بلا ضرورت اسے اپنے کمرے میں آنے کی اجازت بھی نہیں دے رہا تھا۔ نور العین ہی اس کا کمرہ سنوارتی تھی، آفس بھی اسی نے سنبھالا ہوا تھا۔ وہی عدنان کی ویل چیئر گھسیٹ کر اسے روم سے باہر لاتی تھی۔ انشا بہت زیادہ دن تک یہ سب برداشت نہیں کر پائی تھی، لہٰذا کل رات وہ بالآخر اس پر اپنے احساسات آشکار کر گئی تھی۔ جواب میں عدنان صبح ہوتے ہی پھر رات کی طرح مہربان دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بے طرح خوش ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، ناشتہ کرو گے؟ کر لوں گا اگر تم کرواؤ گی تو۔ پتلے پتلے تیور اور لہجے کے ساتھ وہ اسے بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ اس کی اجازت کے بعد وہ فوراً اس کا ناشتہ ٹرے میں سجا کر لے آئی تھی۔ میں نے آج پراٹھا بنایا ہے تمہارے لیے، تمہیں اچھا لگتا ہے نا پراٹھا؟ یہ آملیٹ بھی بنایا ہے، اور دیکھو آج اس میں نمک بالکل تیز نہیں ہے، پھر بھی اچھا نہ لگے تو دہی استعمال کر لینا۔ میں کچھ بھی تیار کرنا نہیں بھولی۔ اس لمحے اس کے چہرے پر جو رنگ تھے وہ حقیقی معنوں میں عدنان کو سرشار کر گئے تھے۔ اس کے حصول کے لیے جتنی تکلیفیں اس نے اٹھائی تھیں، اس ایک لمحے میں ہی جیسے ان تمام تکلیفوں کا ازالہ ہو گیا تھا۔ یہ تصور ہی کتنا دل نشین تھا کہ وہ اسے محبت کرتی ہے۔ جس لڑکی کو پانے کے لیے اس نے اپنا آپ داؤ پر لگا دیا تھا، اسی لڑکی کی سچی محبت بالآخر اسے نصیب ہو گئی تھی۔ لہٰذا وہ سرشار نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ انشا اس کی فرمائش پر خوشی خوشی لقمے توڑ کر اس کے منہ میں ڈال رہی تھی جب نور العین کی گاڑی کا محسوس ہارن بجا اور وہ کچھ ہی لمحوں میں ٹک ٹک کرتی گھر کے اندر چلی آئی۔ السلام علیکم، کیسے ہو عدنان؟ خوبصورت لبوں پر محسوس دوستانہ مسکراہٹ پھلائے اس نے پوچھا تھا جب وہ اطمینان سے بولا، الحمدللہ وعلیکم السلام، فی الحال بہت بہتر ہوں، آگے کا کچھ پتہ نہیں۔ انشا نور العین کی آمد پر خاموشی رہی تھی۔ لاؤ میں ناشتہ کروا دیتی ہوں عادی کو، تم کوئی اور کام کر لو۔ اس بار وہ انشا سے مخاطب ہوئی تھی جو اس کے الفاظ پر شدید دبے ہوئے فوراً ہی سلگ کر بولی تھی، شکریہ، عدنان میری ذمہ داری ہے اور میں اپنی ذمہ داری خود نبھانا زیادہ پسند کرتی ہوں۔ ویل میں نے تو آپ کی ہیلپ کے خیال سے کہا تھا۔ نور العین اس کے جواب پر قدرے کھسیا کر کنفیوز ہوتے ہوئے بولی تھی جب اس نے پھر کہا تھا، بہت شکریہ مگر مجھے آپ کی مزید ہیلپ درکار نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ ناشتہ کروائیں، تب تک میں عادی کا کمرہ صاف کر لیتی ہوں۔ انشا کے بدلے ہوئے تیوروں سے ہائف ہو کر اسے فوراً عدنان کے کمرے کا رخ کرنا چاہا تھا جب وہ سلیقے سے اسے منع کرتے ہوئے بولی تھی، اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نا میں اپنے شوہر کی ہر ذمہ داری بخوشی نبھا سکتی ہوں۔ نور العین کو اس کے الفاظ پہ کرنٹ لگا تھا جبکہ عدنان کا دل اس کے اعتراف پر مزید ہلکا پھلکا ہو گیا۔ آئی ایم سوری نور، آپ نے ان کے لیے جو کچھ بھی کیا
میں اس کے لیے آپ کی مشکور ہوں، لیکن مجھے مزید آپ کی مدد نہیں چاہیے۔ آپ کا اپنا وقت بھی بہت قیمتی ہے، لہٰذا آپ اپنا کام کیجیے، انہیں میں خود سنبھال سکتی ہوں۔ خالص بیویوں والا انداز اپنائے وہ کہہ رہی تھی، اور اتنا خوش دلی سے مسکرا رہا تھا۔ کتنا اچھا لگ رہا تھا اس کا یہ اپنا پن۔ اوکے، گاڈ بلیس یو آدی۔ لندن سے کل ہی پاپا کی کال آئی ہے، وہ مجھے واپس ملوانا چاہتے ہیں۔ صرف تمہاری وجہ سے میں نے انہیں انکار کر دیا تھا، مگر میرا خیال ہے مجھے واپس چلے جانا چاہیے، کیونکہ تمہاری وائف تمہیں مجھ سے بہتر کمپنی دے سکتی ہے۔ وہ انشا اور عدنان کے بیچ کے تعلق سے بے خبر تھی، لہٰذا انشا کے جتانے پر مائنڈ کیے بغیر اپنا بھرم رکھتے ہوئے بولی، اور کچھ دیر مزید ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد واپس چلی گئی۔ تم بہت بدتمیز ہو انجو، وہ بیچاری صرف میری دوستی کی وجہ سے سب کچھ کر رہی تھی، اس کے جاتے ہی عدنان نے قدرے ملامتی لہجے میں کہا تھا۔ جواب میں وہ اس کے سر ہو گئی۔ چپ رہو تمہاری لڑکیوں سے دوستی کو خوب اچھی طرح جانتی ہوں میں، کان کھول کر سن لو تم، اگر مزید کسی لڑکی سے تمہارا چکر سامنے آیا نا تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ اوکے، ٹانگیں تو تم پہلے ہی توڑ چکی ہو، اب یہ خواہش بھی پوری کر لینا، قطعی معصومانہ انداز اپناتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ جواب میں انشا اسے گھور کر دیکھتی ہوئی پھر سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ عدنان کو ناشتہ کروانے کے بعد اس نے سیال بیگم اور احمد رؤف صاحب کو بھی ناشتہ کروا دیا تھا۔ عدنان ناشتے کے بعد آئینے کے سامنے بیٹھا اپنے بال سنوار رہا تھا جب وہ اس کے کمرے کی صفائی میں جت گئی۔ اس کی وارڈروب سیٹ کر کے بستر جھاڑا، کمبل سمیٹا، پھر رائٹنگ ٹیبل پر بکھری کتابیں سمیٹ کر سلیقے سے رکھیں۔ تب تک عدنان خود کو تیار کر چکا تھا، لہٰذا وہ ستائشی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کچھ ہی منٹ میں خود بھی تیار ہو کر سیال بیگم کو انفارم کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہی آفس کے لیے نکل آئی۔ بہت دنوں کے بعد اسے عدنان کے ساتھ آفس میں دیکھ کر تقریباً تمام ورکرز نے ہی خوشی کا اظہار کیا تھا۔ آفس مینیجر کی معروفیت، عدنان کو پتہ چلا تھا کہ انشا نے اس کی ڈوبی ہوئی کمپنی کو کیسے سنبھالا، کیسے کرپٹ ورکرز کا احتساب کر کے انہیں کمپنی سے باہر کیا، فل ٹائم کھانا پینا آرام کرنا بھول کر اپنی ذہانت اور محنت سے کیسے اس کے ڈوبے ہوئے بزنس کو دوبارہ اسٹیبلش کیا۔ وہ اس پر جتنا فخر کرتا کم تھا، تاہم اس نے اب بھی اپنی زبان کو خاموشی کے قفل ہی لگائے رکھے تھے۔ سیال بیگم اور احمد رؤف صاحب انشا سے بہت خوش تھے، کیونکہ وہ ان کی بھرپور خدمت کر رہی تھی۔ اس نے بیک وقت گھر اور آفس دونوں سنبھال کر ثابت کر دیا تھا کہ وہ کتنی ٹیلنٹڈ لڑکی ہے۔ روزمرہ مصروفیات کے ساتھ ساتھ وہ عدنان کو بھی پورا ٹائم دے رہی تھی۔ اسے صبح نیند سے جگانا، باہر کی سیر کروانا، ناشتہ کرانا، آفس کے لیے تیار ہونے میں مدد دینا، رات کو دیر تلک اس کے پاس بیٹھ کر اس سے ادھر ادھر کی ڈھیروں باتیں کرنا، ڈیلی چیک اپ کروانا، سب اس نے ڈیلی روٹین کا حصہ بنا لیا تھا۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اسے ویل چیئر سے اٹھا کر اپنی باہوں کے سہارے لان میں پیدل واک بھی کروا رہی تھی۔ عدنان اس کی اس درجہ ریاست اور قربت پر بے حد مسرور تھا۔ اسے ستانے کی خاطر اکثر وہ چلتے چلتے اپنے بھاری بھرکم وجود کا بوجھ اس کے نازک سے کندھوں پر ڈال دیتا، وہ بیچاری لڑکھڑا کر رہ جاتی۔ گزرتے ہر دن کے ساتھ اس کا دل بے ایمان ہوتا جا رہا تھا، لہٰذا اس نے سیال بیگم اور احمد رؤف صاحب پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ جلد از جلد انشا کی رخصتی کی تقریب ارینج کر کے اسے مکمل طور پر اس کی دسترس میں دے دیں۔ سیال بیگم نے اس سلسلے میں انشا کی رضامندی کے بعد بالآخر شادی کی تقریب کا اعلان کر دیا تھا۔ مارے خوشی کے عدنان کے پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ انشا خود بھی دل سے بے حد مسرور تھی۔ اس نے تمکین اور عیشا سے اپنے غلط رویے کی معافی مانگ کر انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شریک کر لیا تھا، مگر شادی کے فقط 3 دن پہلے عدنان نے بیرون ملک رخصتی کا فیصلہ سنا کر اس کے تمام ارمانوں پر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ خوشیاں اس کی دہلیز پر دستک دینے سے قبل ہی واپس مڑ گئی تھیں۔ چھٹی کا دن تھا اور عریش ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ کل رات ہی وہ لوگ ایسن ولاج سے احمد پیلس شفٹ ہوئے تھے۔ پچھلے کئی روز سے اسے تمکین کچھ بدلی بدلی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ جو ہمہ وقت اپنے حال سے بے نیاز عام سے خلیے میں رہتی تھی، اب خود پر کافی توجہ دینے لگی تھی۔ گھر کا سارا کام بھی ملازمہ کی مدد کے بغیر وہ اکیلی سنبھال رہی تھی۔ عریش کے تمام چھوٹے موٹے کام بھی اس سے اپنے ذمے بنا کچھ کہے لے لیے تھے۔ وہ آفس میں مصروف ہوتا تو تمکین کھانا بنانے کے بعد زبردستی اسے فون کر کے گھر بلوا لیتی تھی۔ عریش کو اس کی دوہری پالیسی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ایک طرف وہ اس سے ڈائیورس لینے کے لیے بے چین تھی،
تو دوسری طرف اسے مزید اپنا عادی بنا رہی تھی۔ دن بہ دن وہ جیسے الجھتا جا رہا تھا۔ اس وقت بھی وہ صفائی میں جٹی ہوئی تھی اور اریج کن اکھیوں سے اسے کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ زندگی ایک دم سے بامقصد ہو گئی تھی۔ اپنے اور تمکین کے درمیان سے اشر کے نکل جانے کے بعد وہ ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا۔ اب اسے کوئی احساس محرومی نہیں رہا تھا، کیونکہ اللہ نے ماں کی ممتا کے ساتھ ساتھ اس کی محبت بھی اس کی جھولی میں ڈال دی تھی۔ لہٰذا آج کل وہ پانچوں وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کر رہا تھا۔ اریج، یہ کچھ چیزیں ختم ہو گئی ہیں، پلیز ابھی لا دیجیے، مجھے دوپہر کا کھانا بنانا ہے۔ وہ اسی کے خیالوں میں گم تھا جب وہ ہاتھ میں ایک چھوٹی سی پرچی لیے اس کے قریب چلی آئی۔ مکمل بلیک کاٹن کے سوٹ میں ملبوس، اپنے گھنے لمبے بالوں کو کلپ میں مقید کیے، وہ سادہ سے حلیے کے باوجود بے حد اچھی لگ رہی تھی۔ وہ اس پر کتنی دیر تک نگاہ جمانے کے باوجود بھی سیر نہیں ہوا تھا۔ تمکین اسے چٹ تھمانے کے بعد ہی واپس پلٹ کر کچن میں گھس گئی تھی۔ تب اس نے سرسری سی ایک نظر اس چٹ پر ڈالی تھی۔ 2 کلو آلو، 1 کلو پیاز، ½ کلو چکن، 2 کلو چاول، کسٹرڈ، نوڈلز اور بھی کئی چھوٹی چھوٹی چیزیں تحریر تھیں۔ وہ پرچی پڑھ کے بے حادثہ مسکرایا تھا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ تمکین آٹا گوندھ رہی تھی۔ تمام چیزیں اچھی طرح سے چیک کروانے کے بعد وہ وہیں بیٹھ کر خود پیاز کاٹنے لگا تھا۔ تمکین اسے منع کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ خود سالن کی تیاری میں مصروف ہو گئی۔ ابھی اس نے چکن صاف کر کے گیس پر رکھا ہی تھا کہ ایک دم سے اس کا دل خراب ہونے لگا۔ وہ اپنی خراب طبیعت کو نظر انداز کرنا چاہتی تھی، مگر اچانک اسے متلی شروع ہو گئی اور وہ اریج کے سامنے ہی منہ پر ہاتھ رکھ کر کچن سے باہر بھاگ گئی تھی۔ اریج اسے یوں بھاگتے دیکھ کر پہلے حیران ہوا تھا، پھر اپنا کام چھوڑ کر فکر مندی سے اس کے پیچھے لپکا۔ وہ واش بیسن پر جھکی کہہ رہی تھی، تبھی وہ اس کے قریب آیا تھا۔ نمو، آر یو اوکے؟ ہاں۔ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے تمکین نے فوراً اپنا چہرہ دھو ڈالا تھا۔ جو تبدیلی اس کے وجود میں رونما ہو رہی تھی وہ اس سے بے خبر نہیں تھی، تاہم فوری طور پر اریج کو باخبر کرنے کی سوچ بھی نہیں تھی اس کی۔ جو کریش ان دونوں کے بیچ چل رہا تھا اس میں ایسی خبر کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، لہٰذا وہ بے پناہ مسرور ہو کر بھی خاموش تھی۔ ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ اریج کا خیال تھا شاید زیادہ کام کی وجہ سے اس کی طبیعت بگڑ گئی ہے، تاہم اسے سہولت سے منع کرتے ہوئے کہہ دیا تھا، نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، شاید ڈسٹنگ کی وجہ سے دل خراب ہو گیا ہے۔ اریج نے قطعی بے چارگی سے اس کا اثر قبول کیا تھا۔ اوکے، تم جاؤ کمرے میں آرام کرو، میں خود ہی کر لیتا ہوں کچھ۔ وہ خود بھی دوبارہ کچن میں جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ چکن اور دیگر اشیاء کی خوشبو سے اس کا دل خراب ہو رہا تھا، لہٰذا اس کے حکم پر چپ چاپ اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ بیتے ہوئے کچھ سنہری لمحوں کی یادیں یوں ہی فراغت میں ذہن کے دریچوں میں آ کھڑی ہوئیں تو وہ بے خاصہ رو پڑی۔ اسے یاد آ رہا تھا کیسے وہ اور اشر ایک دوسرے کے لیے بے تاب رہا کرتے تھے۔ اس کی دیوانگی، اس کی وارفتگی کچھ بھی تو بھلائے جانے کے قابل نہیں تھی، لیکن پھر اچانک ہی جب اس کی بے وفائی اور اپنی بربادی کا لمحہ یاد آیا تو اس کا دل اشر کے تصور سے بھی بھاگنے لگا تھا۔ وہ سمجھتی تھی شاید زندگی اشر کے سنگ بیتے لمحوں کا ہی نام ہے، مگر اب جب کہ وہ تحلیق کے مرحلے سے گزر رہی تھی، جب مکمل ہو گئی تھی، تو اچانک اس کا پاگل دل اریج کی آنکھوں میں زندگی تلاشنے لگا تھا۔ وہ جو کانچ کی گڑیا کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا، اب اپنے لاپرواہ انداز سے اس کے اندر کانچ ہی کانچ بکھیرتا جا رہا تھا۔ مختلف سوچوں کے گرداب میں الجھی وہ کب نیند کی وادی میں اتر گئی اسے خبر ہی نہ ہو سکی۔ دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو شام کے دھندلکے گہرے ہو رہے تھے اور ریچھ کہیں نہیں تھا۔ سر الگ بھاری بھاری ہو رہا تھا۔ بامشکل اٹھ کر اس نے شاور لیا اور کمرے سے باہر چلی آئی۔ موسم بے حد خوشگوار تھا، ہلکی ہلکی بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری تھا، لہٰذا وہ سست روی سے چلتی ہوئی لان میں آ بیٹھی۔ کچھ پودوں کا حال بہت خراب تھا، پچھلے کئی دنوں سے وہ لان کی صفائی بھی نہیں کر سکی تھی، تبھی کچھ پودے مرجھا کر لٹک گئے تھے۔ آج کل اس کا دل بے حد خراب رہنے لگا تھا۔ دل چاہتا تھا بس ہر وقت سوئی رہے، مگر اس کے باوجود وہ خود کو کسی نہ کسی کام میں لگائے رکھتی۔ اس وقت بھی اس نے پکا ارادہ کیا تھا کہ کل پہلی فرصت میں وہ لان کی صفائی کرے گی۔ جانے کب تک وہ وہیں لان میں بیٹھی رہتی کہ اچانک بارش شدت اختیار کر گئی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی کی جگہ اب موٹے موٹے قطرے زمین پر گرنے لگے تھے۔
لہٰذا وہ جلدی سے اٹھ کر اندر لانچ میں چلی آئی۔ بارش کی شدت کے ساتھ ہی بجلی کی گرج چمک کا سلسلہ شروع ہوا تو ہمیشہ کی طرح وہ سہم کر رہ گئی۔ یہ موسم ہمیشہ ہی اسے خوف زدہ کر کے رکھ دیتا تھا، لہٰذا وہ دبک کر صوفے پہ بیٹھتے ہوئے مختلف قرآنی آیات کا ورد کرنے لگی، ساتھ ہی ساتھ دل سے عریج کی جلدی واپس آنے کی دعائیں بھی مانگ رہی تھی۔ مگر ایک ایک منٹ گزرتا چلا گیا، نہ ہی موسم کی شدت میں کوئی فرق آیا اور نہ ہی عریج گھر واپس لوٹا۔ لائٹ بھی اچانک چلی گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا خوف مزید بڑھ گیا تھا۔ سیل بھی اس کے پاس نہیں تھا، لہٰذا مارے بے بسی کے وہ گھٹنوں میں سر چھپائے ہوئے رو پڑی تھی۔ 3-4 گھنٹے اسی عذاب میں گزر گئے۔ وہ کسی کو فون کر کے بلوا بھی نہیں سکتی تھی۔ گھمبیر اندھیرا اس کی روح کو چھید رہا تھا، رو رو کر اس کا حال برا ہو گیا تھا۔ اس وقت ریچھ کی لاپرواہی اس کی تمام تر اچھائیوں پر بھاری پڑ کر تمکین کو غصہ دلا رہی تھی۔ ہدا ہدا کر کے موسم کی شدت میں قدرے کمی آئی تو عین اسی لمحے عریج کی گاڑی کا محسوس ہارن بھی بج اٹھا، مگر وہ اتنی ناراض اور خوفزدہ تھی کہ اس نے اٹھ کر گیٹ کھولنے کی زحمت بھی گوارا نہیں کی تھی۔ چھٹی کے باعث چوکیدار بھی دستیاب نہیں تھا، لہٰذا عریج خود ہی گیٹ کھول کر گاڑی اندر گیراج میں پارک کرنے کے بعد موبائل کی روشنی میں دھیرے دھیرے چلتے ہوئے لانچ تک آیا تو تمکین اس کی آہٹ محسوس کرتے ہی اس پر چلا اٹھی۔ مل گیا آپ کو ٹائم؟ یاد آ گیا کہ گھر میں آپ کی کوئی بیوی بھی ہے جس سے اس خوفناک موسم سے ڈر لگتا ہے۔ اشر کی لاپرواہیوں پہ تو بڑی ہمدردیاں جتاتے تھے آپ مجھ سے، اب اپنی باری پر آنکھیں کیوں میچ لی ہیں آپ نے؟ تمکین میں شٹ اپ، کوئی وضاحت نہیں سننی مجھے آپ کی۔ محض ایک کھیل کے تحت اپنائی کی عورت کی بھلا پرواہ بھی کیوں کریں گے آپ؟ مجھے بیوی کا درجہ دیا ہی کب ہے آپ نے جو میری فکر کریں گے؟ میں تو آپ کے لیے صرف ایک رکھیل تڑاہ۔ اس سے پہلے کہ اس کی زبان مزید کوئی نازیبا لفظ اگلتی، مریض کے جاندار تماچے نے اسے ساکت کر ڈالا تھا۔ تم میرے ساتھ کون سی گیم کھیلنے کی کوشش کر رہے ہو عدنان؟ وہ مطمئن سا ویل چیئر پر بیٹھا بیڈ پر رکھے ہوئے اپنے بیگ میں ضرورت کے اشیاء رکھ رہا تھا جب وہ چٹکتے ہوئے اعصاب کے ساتھ اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ عدنان نے اس کے سوال پہ بڑے مصروف انداز میں نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کون سی گیم؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سب سمجھتے ہو تم، اتنے بچے نہیں ہو جو میرے لفظوں کا مفہوم نہ سمجھ سکو۔ وہ اچھی خاصی جلی بیٹھی تھی، تبھی وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ فار گاڈ سیک انجو، میں ریلی نہیں سمجھ پا رہا کہ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو۔ کچھ نہیں کہنا چاہ رہی میں، تمہیں نور العین کے ساتھ ابروڈ جانا ہے، تم جاؤ، میں تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بننا نہیں چاہتی۔ ہاں، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ زندگی میں کبھی تمہیں انشا احمد جیسی پرخلوص لڑکی دوبارہ ملے تو بتانا، تمہیں وش کرنے ضرور آؤں گی میں۔ اس کا دل واقعی جل رہا تھا، جبکہ عدنان کے لبوں پر اب بھی شریر سی مسکراہٹ تھی۔ ضرور، اور کچھ؟ اسے ستانے کو وہ ہلکے پھلکے انداز میں بولا تھا، جبکہ انشا جیسے کٹ کے رہ گئی تھی۔ اور کچھ نہیں، گاڈ بلیس یو۔ لہجہ بھر آیا تھا، لہٰذا وہ فوراً اس کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ پل پل روپ بدلتے عدنان روف کو سمجھنا اسے اپنے بس سے باہر لگ رہا تھا۔ اگر وہ ڈسٹرب تھی تو سیال بیگم اور احمد روف صاحب کا بھی حال اس سے الگ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کتنی بار وہ اسے رک جانے کی ریکویسٹ کر چکے تھے، باخیر و عافیت شادی کا مرحلہ گزر جانے کی تمنا کر رہے تھے، مگر وہ اپنی ضد پہ اڑ گیا تھا۔ سوری پاپا، میں نہیں رک سکتا۔ میں جانتا ہوں انجو صرف میری ہے اور اسے میری ہی رہنا ہے، مگر وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ میرے نہیں ہیں۔ میں اپنے علاج کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز یا غفلت نہیں کر سکتا۔ صرف میرے لیے وہاں 4 اسپیشل ڈاکٹرز اکٹھے ہوئے ہیں۔ دوبارہ ایسا چانس کب ملے کچھ کہا نہیں جا سکتا، لہٰذا پلیز آپ لوگ میرے لیے دعا کیجیے۔ میں بیساکھیوں کے سہارے جا رہا ہوں، لیکن اللہ نے چاہا تو آپ سب کی دعاؤں سے واپس اپنے پیروں پر چل کر آؤں گا۔ احمد رؤف صاحب کے بہت اصرار پر اس نے ان کے کندھے کے گرد اپنے مضبوط بازو حمائل کرتے ہوئے کہا تھا۔ جواب میں وہ بھی خاموش رہ گئے تھے۔ جوان بیٹے کی تاعمر معذوری تو انہیں بھی کسی طور سے گوارا نہیں تھی۔ زندگی کے خوبصورت لمحے ویل چیئر کی نظر ہو کر ان کے بیٹے کے اندر سے جینے کی امنگ ختم کر دیں، ایسا وہ بھی نہیں چاہتے تھے، مگر اسے اتنی دور اکیلے بھیجنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا، ایسی کنڈیشن میں جب وہ اپنا خیال خود نہیں رکھ سکتا تھا۔ لہٰذا اس کی ضد کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے شکستہ لہجے میں انہوں نے کہا تھا،
ٹھیک ہے، اگر اسی میں تمہاری خوشی اور بھلائی ہے تو یوں ہی صحیح، مگر میں تمہیں اس حال میں اتنی دور اکیلا نہیں جانے دوں گا۔ انشا بیٹی بھی تمہارے ساتھ جائے گی۔ ان کے حکم پر انشا نے فوراً جھکا سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ عین اس لمحے اس کی نظریں بھی انشا کے ستے ہوئے چہرے کی جانب اٹھی تھیں۔ تبھی وہ دھیمے سے مسکرایا تو انشا نے فوراً رخ پھیر لیا۔ اس کا دل اس لمحے بہت عجیب سے انداز میں دھڑک رہا تھا۔ عدنان نے چند سیکنڈ تک اس کی طرف دیکھا تھا، پھر دوبارہ احمد رؤف صاحب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولا، سوری پاپا، انجو میرے ساتھ وہاں نہیں جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں سے زیادہ اس کی یہاں آپ لوگوں کو ضرورت ہے۔ وہاں نور اور ڈاکٹر ڈانیال ہوں گے میرے ساتھ، پھر یہ یہاں رہے گی تو میں بھی مطمئن ہو کر اپنا علاج کروا سکوں گا۔ انشا اس کے الفاظ پر سر تب پیر چل کر رہ گئی تھی۔ اسے واضح محسوس ہو رہا تھا جیسے عدنان اس سے دامن چھڑانا چاہ رہا ہے، لہٰذا وہ کچھ بھی کہے بغیر وہاں سے چلی آئی تھی۔ اگلے روز شام میں عدنان کی فلائٹ تھی، مگر وہ ناراضی کے اظہار کے طور پر اس کی طرف نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ عدنان یہ سب دیکھ بھی رہا تھا اور سمجھ بھی رہا تھا، مگر خاموش تھا۔ اسی روز شام میں وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا تو انشا اداس لان میں بیٹھی اپنے آنسو کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شدید ضبط سے اس کی خوبصورت آنکھوں میں سرخی جھلک آئی تھی، لہٰذا وہ بیساکھیوں کے سہارے چلتا سیڑھیوں پر عین اس کے پہلو میں جا بیٹھا تھا۔ آج موسم بڑا اداس ہے، خوشگوار ہوا بھی نہیں چل رہی ہے نا انجو؟ کن اکھیوں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا، جب وہ سلگ کر بولی، مجھے نہیں پتا۔ کیا نہیں پتا؟ اسے انشا کا حال لطف دے رہا تھا۔ ہفا ہفا سی سرخ چہرہ لیے وہ پاس بیٹھی سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ تبھی عدنان نے ہاتھ بڑھا کر اس کی چوڑیوں سے بھری بائیں کلائی اپنی گرفت میں لے لی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ مجھے کیا حق ہے تم سے ناراض ہونے کا؟ خفگی سے کہتے اس نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے آزاد کروا لی تھی۔ عدنان اس کی اس ادا پر بھی مسکرایا تھا۔ لگتا ہے موسم فل خراب ہے۔ اس کے مسکرانے پر وہ جی جان سے جلتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی، تاہم عدنان نے مضبوطی سے اس کا آنچل تھام کر پھر سے اسے اپنے پہلو میں بیٹھ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ سوری انجو، قسم سے یوں ہی تنگ کر رہا تھا تمہیں۔ انشا کے دوبارہ بیٹھ جانے پر وہ بھی سنجیدہ ہو گیا تھا۔ پلیز انجو، میں جانتا ہوں کہ شادی سے فقط 3 روز قبل میرے یوں اچانک فیصلہ بدل لینے سے تمہیں دلی تکلیف پہنچی ہے، مگر میرا یقین کرو، میں خود بھی نہیں جانتا تھا کہ ایسا کچھ ہوگا۔ ابھی پرسوں ہی ڈاکٹر دانیال سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ اسپیشلسٹ فورنر ڈاکٹرز ایک امپورٹنٹ میٹنگ کے سلسلے میں نیو یارک پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے میرا کیس ان ڈاکٹر سے ڈسکس کیا تو انہوں نے ڈاکٹر دانیال سے کہا کہ میں نیو یارک جا کر ان سے ملاقات کروں۔ انہوں نے امید دلائی ہے انجو کہ اگر میرا کیس زیادہ پیچیدہ نہ ہوا تو وہ میرا آپریشن کریں گے، جس میں کامیابی کے بعد میں بہت جلد پھر سے خود اپنے پاؤں پر چلنے کے قابل ہو جاؤں گا۔ اور اگر آپریشن کامیاب نہ ہوا تو؟ انشا کی نم آنکھوں میں عجیب سی بے چینی ہلکورے لے رہی تھی۔ تبھی اس نے آہستہ سے رخ پھیرتے ہوئے کہا تھا، تو کیا آپریشن کامیاب نہ ہونے کی صورت میں کبھی اپنی ٹانگوں پر نہیں چل سکوں گا؟ اس کے لہجے میں عجب سی کسک تھی۔ انشا نے بے حاصہ تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کے مضبوط کندھے پر رکھا۔ تم بہت برے ہو عدنان، بہت زیادہ برے ہو تم۔ اس کے الفاظ پر وہ پھر دھیمے سے مسکرایا تھا۔ محبت میں جان دینے کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں انجو، میں نے قدرے مختلف کیا ہے۔ بہت قابل فخر ہے جو کیا ہے نا؟ وہ پھر دبی تھی، تبھی وہ کھلکھلا اٹھا تھا۔ تمہارے لیے تو کچھ بھی کر سکتا ہوں ڈیئر وائف۔ اس کا سر انشا کے کندھے پر آ ٹکا تھا۔ کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ آزردگی سے بولی تھی، پتہ ہے عدنان، شعور سنبھالنے پر میری امی نے جب مجھے یہ بتایا کہ میں تمہارے نام سے منسوب ہوں تو خوشی سے میرے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے۔ تم اپنے کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے ہوتے تھے اور میں چوری چوری بھری دوپہر میں تمہارے کمرے کی کھڑکی کے باہر کھڑی ہو کر تمہیں دیکھا کرتی تھی۔ میرے پاؤں جل رہے ہوتے تھے، سرگرمی کی شدت سے گھوم جاتا تھا، تمہیں نگاہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت بھی نہیں ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود میں دل کے ہاتھوں بے بس ہو کر تمہاری طرف لپکتی رہتی تھی۔ پہروں تمہیں سوچنا اور تمہارے حوالے سے خوبصورت خواب دیکھنا ان دنوں میری زندگی کا خوبصورت مشغلہ تھا۔ میری سکھیاں جب مجھے تمہارا نام لے کر چھیڑتی تھیں تو میرے اندر ڈھیروں گلاب کھل جاتے تھے۔
ان دنوں میرا بس نہیں چلتا تھا کہ تم جہاں جہاں پیر دھرتے ہو میں وہاں وہاں اپنا دل بچا دوں۔ ماضی کے سنہرے لمحوں میں کھوئی وہ اس پر سحر انگیز انکشاف کر رہی تھی۔ وہ عدنان دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے ایک ایک نقش کو دل میں اتار رہا تھا۔ پتہ ہے عدنان، جس روز تم اپنے امی ابو کے ساتھ حویلی سے رخصت ہوئے تھے، اس رات میں ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں سکی تھی۔ پوری رات ایک ایک لمحہ آنسوں کی نظر ہوا تھا۔ تمہاری جدائی پر بستر سے لگ کر رہ گئی تھی میں۔ ہر پل، ہر لمحے یہی ضد تھی کہ مجھے عدنان چاہیے، مجھے میرا کزن چاہیے۔ بڑی مشکل سے امی نے مجھے بہلایا تھا۔ مجھے کتابوں سے دلچسپی نہیں تھی عدنان۔ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کی طرح مجھے بھی درختوں کی چھاؤں میں سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ کر تمہاری باتیں ڈسکس کرنا اچھا لگتا تھا۔ مگر جب امی نے مجھے بتایا کہ تمہیں حاصل کرنے کے لیے، تمہارے دل میں اپنا مقام بنانے کے لیے میرا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تب میں نے پھر سے کتابوں سے دوستی کی اور دل لگا کر پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ تم جب بھی میری غیر موجودگی میں حویلی آتے، میرا دل تم سے نہ مل سکنے پر دیر تک اڑتا رہتا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ تم میری تمام تر ریاستوں کے باوجود یوں اتنی حکرت سے ٹھکرا دو گے مجھے۔ اب کہ اس کے لہجے میں عجیب سا دکھ تھا، تاہم عدنان کی دلچسپی ہنوز برقرار رہی تھی۔ تمہارے ٹھکرا دینے کے بعد میرا کیا حال ہوا یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، تاہم مجھے ان دنوں ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اب میرے زندہ رہنے کا کوئی مقصد باقی نہ بچا ہو۔ تنکے سے بھی ہلکی ہو گئی تھی میں، مگر اس ٹریجڈی کا مجھ سے بھی زیادہ صدمہ میرے ماں باپ نے لیا تھا، لہٰذا باری باری وہ میری آنکھوں کے سامنے رخصت ہو گئے اور میں کچھ نہ کر سکی۔ بہت بد دعائیں مانگی تھی ان دنوں میں نے تمہارے لیے۔ میرے دل میں موجود تمہاری تمام تر محبت نفرت کا روپ اختیار کر گئی تھی۔ اگر دادا جی کا وجود نہ ہوتا تو شاید میں خودکشی کر چکی ہوتی۔ سب کچھ چھن چکا تھا مجھ سے، بہت زیادہ ٹوٹ گئی تھی میں۔ اسی لیے دادا جی مجھے گاؤں سے شہر لے آئے۔ انہوں نے ہی مجھے یہ ترغیب دلائی تھی کہ بجائے زندگی سے ہار ماننے کے میں کچھ ایسا کر کے دکھاؤں جو قابل فخر ہو، جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ گاؤں کے سادہ ماحول میں پرورش پانے والے بھی زندگی کا شعور رکھتے ہیں۔ شاید میں ان کی ترغیب پر بھی دل سے کچھ نہ کر سکتی کہ اچانک ایک روز اسی شہر میں تم مجھے دکھائی دے گئے۔ تمہیں دیکھ کر میرے دل اور روح پر لگے تمام پرانے زخم ادھڑتے چلے گئے۔ میرا شدت سے دل چاہا کہ میں تھپڑوں سے تمہارا چہرہ سرخ کر دوں، مگر میں بے بس تھی، صرف تمہاری ضد میں تمہیں دکھانے کے لیے۔ میں نے اپنا آپ مٹا کر مجتبیٰ اور رحمان صاحب کی نظروں میں بلند مقام حاصل کیا تھا۔ میں تمہیں کڑی سزا دینا چاہتی تھی، سسک سسک کر مرتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، مگر میرا کھیل مکمل ہونے سے پہلے ہی تم نے دادا جی کی موت کی صورت میں ایک اور زخم دے دیا مجھے۔ میں مانتی ہوں عدنان کہ میں نے تمہارے ساتھ جو کیا درست نہیں تھا، مگر تم بتاؤ، تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ درست تھا؟ بے قصور جو گھاؤ تم نے میرے دل پر لگائے، کیا ان میں حق جانب تھے تم؟ میں میں نے تو پھر بھی نرمی ہی دکھائی۔ تمہارے غیر متوقع ایکسیڈنٹ کے بعد اپنا کیس بھی واپس لے لیا اور ہر طرح سے تمہارا خیال بھی رکھا، مگر تم نے میرے خلوص کو پھر بھی شک کی نظر سے دیکھا اور اسے خود پر احسان سمجھتے ہوئے تھرڈ پرسن کو درمیان میں گھسیٹ لائے۔ وہ خاموش ہوئی تو عدنان نے اپنا سر اس کے کندھے سے اٹھا لیا۔ بس، یا اور بھی کچھ کہنا ہے تمہیں؟ اسے انشا کا کھل کر غبار نکالنا اچھا لگا تھا، تاہم وہ خود اس پر کچھ بھی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی سرد آہ بھرتے ہوئے پوچھا تو وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، واپس کب تک آ جاؤ گے؟ جب بھی تم دل سے بلاؤ گی اسی وقت تھوڑا آؤں گا، آزما کر دیکھ لینا۔ دیکھ لوں گی، اب اندر چلو، سردی بڑھ رہی ہے۔ وہ اس کی نگاہوں سے جھلکتی وارفتگی سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ تبھی اٹھ کھڑی ہوئی تو عدنان نے پھر سے اس کی کلائی تھام لی۔ بیٹھ جاؤ انجو، پھر جانے وقت ہمیں یہ قربت مہیا کرے نہ کرے۔ بڑا عجیب سا لہجہ ہو رہا تھا اس کا۔ انشا کے دل کو یخلک جیسے کچھ ہوا تھا۔ فضول بکواس کرنی بہت آتی ہے تمہیں، چلو کمرے میں، تمہاری دوا کا وقت ہو رہا ہے۔ بیٹھو نا انجو پلیز۔ اب کہ اس کے لہجے میں التجا سمٹ آئی تھی، لہٰذا انشا کو پھر سے اس کے پہلو میں ٹکنا پڑا تھا۔ انجو، میں جانتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں،
زندگی میں بہت سی لڑکیوں کے دل دکھائے ہیں میں نے۔ میں چچا، چچی اور دادا جی کا بھی گناہ گار ہوں۔ یقیناً تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو کبھی میرا قصور معاف نہ کرتی، مگر میں سچ کہتا ہوں انجو، تم سے میری محبت بے لوث ہے۔ میری وجہ سے تمہاری آنکھوں میں ایک بھی آنسو آئے میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ساری عمر دوسروں کو اپنے سامنے جھکانے والا عدنان روف تمہاری محبت کے زہر میں الجھ کر خود منہ کے بل آ گرا ہے۔ انجو، دوست، یار، موج مستی سب ترک کر دیا میں نے، یقین کرو اب مجھ میں پہلے جیسا کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر بھی پھر بھی میں تم سے ریکویسٹ کر رہا ہوں انجو کہ پلیز مجھے معاف کر دینا، اگر میں لوٹ کر واپس پاکستان نہ آ سکوں تو۔ یہی بکواس سنانے کے لیے روکا تھا تم نے مجھے؟ فوراً اس کی بات کاٹتے ہوئے وہ تب اٹھی تھی۔ جواب میں عدنان بھرپور نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالتے ہوئے مسکرا دیا۔ اٹھو یہاں سے، ٹھنڈ لگ جائے گی۔ اگلے ہی پل اس سے غصہ تھوک کر عدنان کا بازو تھام لیا تھا۔ آج لگ جانے دو ٹھنڈ، دیکھا جائے گا۔ ایک مدت کے بعد اس کے مزاج میں شوخی آئی تھی۔ انشا نے قدرے سچ ہو کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ عدنان، تم اٹھتے ہو کہ نہیں؟ تم میں ہمت ہے تو اٹھا لو، میں خود سے اٹھنے والا نہیں ہوں۔ اس وقت انشا کو ستا کر اسے مزہ آ رہا تھا۔ جواباً وہ روحان سی ہو گئی تھی۔ عدنان پلیز، ساری زندگی تنگ کرتے آئے ہو، اب تو نہ کرو۔ اوکے چلو۔ اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اس کے سہارے اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ اس رات انشا دیر تک اس کے سرہانے بیٹھی اپنی ملائم انگلیاں اس کے گھنے بالوں میں پھیرتی رہی تھی۔ باتوں ہی باتوں میں رات گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا اور وہیں عدنان کے بازو پر سر ٹکا کر بیٹھی بیٹھی سو گئی۔ اگلے روز اس نے آفس سے چھٹی کی تھی۔ دل ملول ہونے کے باوجود اس سے عدنان کی فرمائش پر اس کی فیوریٹ ڈشز خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر کے اسے کھلائیں تھیں۔ احمد رؤف صاحب اور سیال بیگم بھی تمام وقت اس کے ساتھ ہی رہے تھے۔ شام 6 بجے کے قریب نور العین اسے لینے کے لیے گھر چلی آئی تھی۔ وقت رخصت سب سے مل کر وہ گیٹ کے قریب پہنچا تو انشا نے آواز دے کر اسے پھر سے بلایا۔ نور العین گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ فلائٹ روانہ ہونے میں بہت کم وقت رہ گیا تھا۔ جب وہ پلٹ کر واپس انشا کے پاس آیا تھا، اپنا خیال رکھنا عدنان۔ اس کی آنکھیں آنسو لٹا لٹا کر بے حال ہو رہی تھیں۔ عدنان نے اس کا خوبصورت چہرہ بے خواستہ ہاتھوں کے پیالے میں تھام کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ تم بھی اپنا اور ماما پاپا کا بہت خیال رکھنا انجو، میں ہر پل تم سے رابطے میں رہوں گا۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھی تھی اور عدنان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کے پریشان چہرے پر اپنے پیار کی برسات کر دے۔ بہت مشکل سے انشا نے اس سے رخصت کیا تھا کیونکہ فلائٹ کا ٹائم اوور ہو رہا تھا۔ اس سے رخصت کرنے کے بعد وہ لٹا پٹا سا سراپا لیے عدنان کے کمرے میں واپس آئی تو اس کے بیڈ کی پٹی سے ٹیک لگا کر بے حادثہ رو پڑی۔ یا اللہ، میرے عدنان کو اپنے پناہ اور امان میں رکھنا۔ بہتے آنسوؤں سے بے نیاز دعا میں ہاتھ اٹھا کر صادقے دل سے اس نے کہا تھا۔ پھر آنسو پہنچ کر عدنان کے کمرے سے باہر نکل آئی تھی کہ عدنان جاتے ہوئے سیال بیگم اور احمد رؤف صاحب کا خیال رکھنے کی ذمہ داری اس کے سپرد کر گیا تھا۔ تم نے ضد اور نفرت کا انجام دیکھ لیا ماہم، اس کے مقابل بیٹھا وہ اپنی نرم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ جواب میں ماہم شاہ کی آنکھیں پھر سے آنسو سے بھر آئیں۔ میرا ارادہ تمہیں ہرٹ کرنا نہیں ہے، سوائے اس بات کے کہ دل کی نگری زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتی ماہم جس پر ہم زور و زبردستی قبضہ کر لیں۔ یہاں تو محبت کی آبکاری کرنی پڑتی ہے، دن رات اپنا لہو دے کر محبت کے پودے کو پروان چڑھانا پڑتا ہے۔ دلوں کے عجیب و غریب معاملات ہیں، کبھی ضدی اور خودسر لوگوں کی جیت نہیں ہوئی۔ یہاں تو وہی مقام پاتا ہے جو خود کو گرا دیتا ہے، ہر نفع و نقصان سے بے نیاز ہو کر جھک جاتا ہے۔ وہ اب بھی خاموش رہی تھی، تبھی وہ اس کے جھکے ہوئے سر پر نگاہیں جماتے ہوئے بولا تھا، ہم کل شام کی فلائٹ سے نیو یارک جا رہے ہیں۔ وہاں کے 2-3 ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے میری، تمہارا کیس زیادہ سیریس نہیں ہے، لہٰذا معمولی آپریشن کے بعد تم پھر سے وہی پہلے جیسی ماہم ہوگی۔ پھر جی بھر کے مذاق اڑانا میری کمزورتی کا۔ دھیمی سی مسکراہٹ ہونٹوں کے کناروں میں دبائے اس نے کہا تو ماہم تڑپ کر اسے دیکھنے لگی۔ آئی ایم سوری ازمیر، آئی ایم ریئلی ویری سوری۔ ہاں، ازمیر نہیں، ازمیر بھائی کہو، پھر ہی تمہیں معاف کرنے کا سوچا جا سکتا ہے۔ شگفتہ لہجے میں اس نے کہا
تو مہام نے شرمندہ ہوتے ہوئے چپ چاپ سر جھکا لیا۔ برائی کو اگر برائی سے ختم کرنا چاہیں تو وہ کبھی کم نہیں ہوتی، مزید بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے سمجھدار لوگ اسے اچھائی سے ختم کرتے ہیں۔ اسمیر نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ پورے 2 ماہ تک وہ ماہم کے ساتھ نیو یارک میں مقیم رہا تھا۔ 2 ماہ کے بعد ماہم اس کے ساتھ پاکستان واپس آئی تو اس کے چہرے کی بدصورتی غائب ہو چکی تھی۔ اس کا سانس سانس اسمیر شاہ کے خلوص کا مقروض تھا، کیونکہ اس سے نہ صرف اسے اس کا غرور واپس لوٹایا تھا، بلکہ اس کے لیے اپنی پسند سے اپنے آفس میں ہی ایک بہترین لڑکا ڈھونڈ کر گھر والوں کی رضامندی کے بعد سمیہ شاہ کے ساتھ ہی اس کی بھی رخصتی کروا ڈالی تھی۔ پورے شاہ ولاج میں اسے قدر کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ فرزانہ بیگم تو اس سے نظر ملانے کے قابل بھی نہیں رہی تھی۔ ہائیکہ بیگم اور احسن صاحب کے سر فخر سے بلند ہو گئے تھے۔ بیٹی کے فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد بیٹے کے سر پر سہرا سجانے کی خواہش میں انہوں نے جلد ہی عریشہ سے اس کی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر ڈالی تھی۔ ہر طرف جشن کا سا سما تھا، ہر دل شاد تھا۔ اذان اور اس کی شادی کی ایک ہی ڈیٹ رکھی گئی تھی۔ سبھی مسرور تھے، مگر اسمیر شاہ کا حال تو ان سب سے جدا تھا۔ شادی کی تمام تقریب میں اس کے چہرے سے پھوٹتے سچی خوشی کے رنگ واقعی دیکھنے کے لائق تھے۔ شہزین خان نے دانیہ اور عدیلہ کے ساتھ مل کر باقاعدہ بھنگڑا ڈالا تھا اور مشرقی رسومات کو خوب انجوائے کیا تھا۔ عدنان کو نیو یارک گئے 2-3 ماہ ہو گئے تھے، مگر اس نے واپسی کے متعلق کچھ نہیں بتایا تھا۔ سلام دعا اور خیریت دریافت کرنے کے علاوہ وہ ادھر ادھر کی بات ذرا کم ہی کیا کرتا تھا۔ انشا اس کے اس بیہیویئر کو لے کر بھی ٹینس ہو رہی تھی۔ وہ عریشہ اور تمکین سے بھی ملی تھی۔ عریشہ کی شادی میں شرکت کے دوران ہی تمکین سے مل کر خلوص دل سے معافی مانگی تھی اس نے، اور تینوں دوستوں میں پھر سے اتحاد ہو گیا تھا۔ عدنان کی غیر موجودگی میں اس نے پھر سے تمام تر توجہ اس کے بزنس پر مرکوز کر دی تھی۔ نتیجتاً بیتے ہوئے ان چند ماہ میں کمپنی کی ساکھ پھر سے بحال ہونے لگی اور اس کی زندگی میں خوشحالی در آئی۔ دن بھر آفس میں مصروف رہنے کے بعد شام میں وہ گھر واپس آتی تو پھر تمام تر وقت سیال بیگم اور احمد رؤف صاحب کے ساتھ ہی گزارتی تھی۔ بھرپور مصروف رہ کر بھی رات میں جب وہ اپنے بستر پر آ کر لیٹتی تو گزرا ہوا وقت اور عدنان دونوں ہی اسے شدت سے یاد آتے تھے۔ اکثر وہ خواب میں دیکھتی کہ عدنان اور اس کی شادی کی ترکیب منعقد ہے اور اس کے دادا جی، پاپا اور ماں سبھی بےحد مطمئن اور شادومان اسے عدنان کے سنگ رخصت کر رہے ہیں۔ وہ اس خواب پر بےحد مسرور تھی، مگر عدنان پچھلے کئی دن سے اس سے لا تعلق تھا۔ اس کا نمبر سیل آف تھا اور پچھلے 3-4 روز سے اس سے خود رابطہ کر کے اپنی خیریت کی اطلاع دینا بھی گوارا نہیں کی تھی۔ تبھی اس کا دل مضطرب تھا۔ اس وقت بھی وہ معلول سی آفس میں بیٹھی اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے سوچوں میں گم تھی، جب اچانک اس کے پرسنل سیل پر ہونے والی بیپ نے اس کا ارتکاز توڑ دیا۔ بے دلی سے سیل اٹھا کر اس سے نمبر دیکھا، وہی نیو یارک کا تھا، لہٰذا دھڑکتے دل کے ساتھ فوراً اس سے کال پک کی تھی۔ ہیلو مس انشا، دوسری طرف سے قطعی اجنبی آواز میں پوچھا گیا تھا۔ یس، بڑی مشکل سے اپنے حواس کنٹرول میں رکھتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ جب اسے اطلاع دی گئی، آپ کے لیے بڑی افسوس کی خبر ہے مادام، آپ کے شوہر عدنان صاحب آپریشن کے دوران اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ہم ان کی ڈیڈ باڈی آپ کے ایڈریس پر روانہ کر رہے ہیں، وصول کر لیجئے گا۔ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کیا کہا جا رہا تھا، مگر وہ تو جیسے اپنے حواس ہی کھوتی چلی گئی تھی۔